कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान है वो जहान की। हमारे इस प्रोग्राम में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के किसी पहलू पर हम गुफ्तगू करते हैं। आपसे ताल्लुक़ रखने वाली कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़, ज़िंदगी का कोई हिस्सा, उस पर ज़िक्र किया जाता है। और इसमें हमारे बुज़ुर्ग मुबल्लिगीन हमारे साथ होते हैं। और हमारे प्रोग्राम की एक ख़ासियत ये भी है कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ ज़बानों के मुबल्लिगीन तशरीफ़ लाते हैं, जो अपनी मादरी ज़बान में हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ चलें, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने की फ़जीलत समाअत कर लेते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को उतनी जल्दी नहीं बुझाता। और नबी पर सलाम भेजना ग़ुलामों को आज़ाद करने से अफजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्रोग्राम जान है वो जहान की, जो आज हमारा मौजू है, बड़ा इश्क व मोहब्बत वाला मौजू है। वो मौजू है, उस ज़ात का ज़िक्र है कि जिसको इश्क लेना हो, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा अपने दिलों में जलानी हो, तो ज़रूर उस ज़ात मुबारका की तरफ रुजू हो जाए। जो शख्स चाहता है कि उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादारी आ जाए, उस ज़ात की तरफ अपने आप को मोड़ ले। आज उस शख्सियत का ज़िक्र है कि अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल हो जाए और आप हमसे राज़ी हो जाएं, तो हमें उनकी ज़ात मुबारका को बग़ौर सुनना और पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारा मौजू है वो इश्क और मोहब्बत से भरपूर है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त हैं। जी हाँ, आज हमारा मौजू भी यही है कि जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा दोस्त। जी, क्या दोस्ती की उन्होंने, कब से दोस्ती की और किस तरीके से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती निभाई। आज इंशाअल्लाह इन्हीं बातों पे हम कुछ बातें करेंगे इसी मौजू पर, और कुछ अपने मुबल्लिगीन से अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात मुबारका है कि आपकी दोस्ती जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सिर्फ इस्लाम कबूल करने के बाद से थी, बल्कि उससे भी कबल थी, बहुत पहले थी। कब थी, इंशाअल्लाह हम ज़रूर सुनेंगे। आज हुज़ूर से ऐसी सच्ची पक्की मोहब्बत और ऐसा इश्क आपने निभाया कि इंशाअल्लाह जब हम सुनेंगे और हम पढ़ें कि हमें जब ये चाहिए कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए, तो मदनी चैनल के नाज़रीन हमें चाहिए कि आशिक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमुदात भी पढ़ें, आपकी ज़िंदगी को भी पढ़ें और आपके वाक़यात को भी पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पैदा होगा। आज हमारे इसी मौजू में
کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دوست ہمارے ساتھ جو بزرگ مبلغین تشریف فرما ہے، ان میں میرے دائیں جانب جناب حاجی رفیق عطاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں رفیق بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ محترم، آپ کیسے ہیں؟ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے مشہور و معروف نعت خواں جناب محفوظ عطاری بھائی ہیں۔ کیسے ہیں آپ حضرت؟ ماشاء اللہ۔ اور میرے دل کی جانب ہمارے شفیع بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے پختون مبلغ ہیں اختر عطاری بھائی۔ کیسے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ ان سے آج ہم پیاری پیاری باتیں سنیں گے، ان کی اپنی زبان میں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک کی طرف کہ آج ہمیں محفوظ بھائی کیا کلام سنائیں گے آپ؟ میں آج اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہا ہوں، اے شاف عشق و محبت۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آقا لاج رکھنا تمہارا لاج رکھنا کہ میں تمہارا برا ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اے شافع امم شگزی جان خبر، شافع امم شگزی جان خبر، للہ خبر میرے دل خبر، للہ خبر میرے دل خبر، للہ خبر میرے دل خبر، دریا کا جوش سا ہونا بیڑا نانا خدا، دریا کا جوش سا ہونا بیڑا نانا خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہد قبر، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہد قبر، للہ خبر میرے دل خبر، للہ خبر میرے دل خبر، پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ
ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ دے خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ دے خبر لے خبر میری للہ لے خبر مجرم کو بار راہ عدالت میں لائے ہیں مجرم کو بار راہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کشی میں تیری راہ دے خبر تکتا ہے بے کشی میں تیری راہ دے خبر للہ دے خبر میری للہ دے خبر اہل عمل کو کل کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو کل کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا دے خبر میرا ہے کون تیرے سوا دے خبر للہ دے خبر میری للہ دے خبر مانا کے ساتھ مجرموں ناکارہ ہے رضا مانا کے ساتھ مجرموں ناکارہ ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ دے خبر للہ دے خبر میری للہ دے خبر للہ دے خبر میری للہ دے خبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور آج ہمارا موضوع ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق انشاءاللہ آج ہم کچھ باتیں اپنے مبلغین سے سنیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے میمن بزرگ مبلغ کی طرف، جناب حاجی رفیق صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کب سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دوست تھے؟ کیا اسلام لانے کے بعد دوست تھے یا اس سے قبل بھی تھے؟ جی رفیق بھائی۔ جی لبیک۔ مدنی چینل جا پیارا پیارا ناظرین، عشق نے محبت جی گھال جڈے اچے تھی، خاص کرینے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی گھال جڈے اچے تھی،
તો બધે જે ઝહેન में जो પહેલો નામ અચે તો वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ई मोहब्बत जी मिसालूं कायम करिया कि जो रहती दुनिया तक हिनजी मिसाल नहीं मिली सघनी ने हेड़ो नहीं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो जॾहिं इस्लाम गिनी आविया इनजे बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी दोस्ती थी, बल्कि इन्हीं जी दोस्ती तो उनसे भी पहले हुई। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम इस्लाम से पहले भी अकरे बेजा दोस्त हुआ। इंग्लिश में अकड़ो प्रोवर्ब आई, A friend in need is a friend indeed। कि उर्दू में जो तर्जुमा इतनो कि दोस्त वही है जो दोस्त के काम आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह घणा वाक़यात आहिनि, प्रोग्राम नंढो पई वञो, ग़ारे सौर जो वाक़ियो आहे, ॿिया एतिरा वाक़यात आहिनि कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पोते जी जान भी जाने आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कदमे में क़ुर्बान करिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जी ने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी एरी गहरी दोस्ती हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जे घर मुबारक में रोज़ाना तशरीफ़ गिनी अचना हुआ। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमानता कि कोई डी एड़ो ना हो कि जिन डी सवारे ने सांझी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम असाजे घर यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जे घर मुबारक में तशरीफ ना गिनी इतना हूँ, यानी रोज़ आप जो ये मामूल हो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम रोज़ाना सवार ने सांझी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जे मकान आली शान में तशरीफ गिनी इतना हुआ। अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम से दोस्ती के वक्त आप रदी अल्लाह ताला अन्हो यानी आई रदी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो जी उम्र 16 या अड़ो वर हुई ने जडे आई रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम गिनी आविया उन वक्त आप रदी अल्लाह ताला अन्हो जी उम्र मुबारक 38 वर हुई, 38 ईयर्स। यकीनन दोस्ती जे वक्त सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी उम्र मुबारक कमो बेश 20 वर हुई, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 2 या 2.5 वर उम्र में वड्डा हुआ। प्यारा प्यारा मदनी चैनल जा नादरीन आई ॾिसिया कि माशाअल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी मोहब्बत इतनी शिद्दत से हुई, इतनी शिद्दत ने इतनी गहरी हुई कि इस्लाम से पहले भी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पोते जी कदम मुबारक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे घर में गिनी अचना हुआ, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे घर मुबारक के पोते जो फैज़ बख्शना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ही इन जी मोहब्बत है। एक काश पाके सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी जो मोहब्बत है इन जो हकड़ो करोड़वें जो करोड़ों हिस्सों भी अगर मिली वने, खुदा जी कसम पंहिंजो दुनिया ने आखिरत जो बेड़ो पार थी वने। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर हम इन बातों को उर्दू ज़बान में लेके जाएं तो कुछ इस तरह बनती है बातें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दोस्ती सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम कबूल करने से भी पहले की है, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोस्ती प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी गहरी दोस्ती थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर रोज़ाना तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि कोई दिन ऐसा ना गुज़रता था जिसकी सुबह शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ ना लाते हों।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16 یا 18 سال تھی، اور جب آپ اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی، اور یقیناً دوستی کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کم و بیش 20 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 یا 2.5 سال عمر میں بڑے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی ایک لازوال دوستی ہے، آپ کا ساتھ لازوال ساتھ ہے۔ اس کو جتنا ہم سنیں اور پڑھیں اتنے ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی بڑھتا ہے اور عشق صدیق اکبر بھی بڑھتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں ان میں شفیع بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں کہ دوستی کی دیکھیں کچھ نہ کچھ وجوہات تو ہوتی ہے نا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوستی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی کیا وجوہات تھیں، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اپنے شفیع بھائی سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستی میں جتنے بھی پہلو ہیں نا ان سب کو یکجا کر کے اس دوستی کو جو ہے نا یہ سمجھیں کہ اس دوستی کی معراج ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوستی جو ہے دوستی کی معراج ہے۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باہمی دوستی جو تھی اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ابھی رفیق بھائی نے بتائی حدیث پاک میں کہ تقریباً ہم عمر تھے، اور 2 ہم عمر افراد میں انسیت اور محبت ایک فطری عمل ہے نا۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ جس شہر کے بڑے اور مشہور تاجر رہائش پذیر تھے اس محلے میں، اور ان کا کاروبار مکہ مکرمہ سے لے کر یمن اور شام تک پھیلا ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سیدتنا خدیجہ سے شادی کے بعد اسی علاقے میں آ گئے تھے، تو اس طرح جو ہے نا آپس میں محبت اور زیادہ بڑھ گئی، آنا جانا بڑھ گیا۔ اب ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، اور پھر دونوں کے درمیان اچھے خاصے مراسم پیدا ہو گئے، اور یہ مراسم آہستہ آہستہ گہری دوستی میں تبدیل ہو گئے۔ نیز کاروبار ایک ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ہستیوں کی طبیعتیں نہایت ہی نفیس تھیں۔ کفار قریش کی بت پرستی اور مشرکانہ عقائد و نظریات سے دونوں ہی کو سخت نفرت تھی، اور یہ ان تمام غلط رسومات و عادات و اطوار سے محفوظ تھے جن میں مکہ و مکرمہ کے دیگر لوگ مبتلا تھے۔ غرض یہی مشترکہ صفات گہری دوستی اور قربت کا ذریعہ بن گئی۔ نیز اسلام کے بعد اس میں مزید ایسا استحکام پیدا ہوا کہ قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ماشاءاللہ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آپ کی جو دوستی ہے، جس طرح آپ نے غار کے اندر غار ثور میں جس طرح وقت گزارا آقا کے ساتھ، کائنات میں اس وقت کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وہ وقت، کیا بات کہی ہے ہمارے شفیع بھائی نے کہ وہ وقت دیدار کے اس وقت دنیا کا کوئی فرد دیدار نہیں کر رہا تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے وہ نیکی جو آپ نے غار میں کی تھی، غار ثور میں جب کی تھی آپ نے، وہ نیکی وہ مجھے دے دو، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو۔ وہ ایسی نیکی تھی، یہی نیکی سب سے بڑی تھی کہ وہ اس وقت دیدار جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرما رہے تھے۔ کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ سچے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غیبی آوازیں کے معاملے میں بڑی معاملات تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی آوازیں آئیں، اس وقت ایک واقعہ ہوا۔ وہ کیا واقعہ تھا، کیا بات تھی، ہم اپنے اختر بھائی سے سنتے ہیں کہ کیا بات تھی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں، یہ نا کہ ابھی ہم نے روایت پڑھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صدیق اکبر کے گھر تشریف لاتے ہیں،
ہمارے ہاں تو یہ نا کہ زندگی میں ایک بار وہ بھی خواب میں اگر جلوہ فرما ہو جائے زندگی کے معراج ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. اور وہ شعر نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. میرے ہے سنا ہے یا سنا ہے نہیں، یہ یقین ہے. بخاری کی روایت ہے کہ روزانہ سرکار تشریف لاتے تھے اور کیا جلوے بکھیرتے ہوں گے. سبحان اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جدا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے جدا یا رسول اللہ. خوابو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو الحمدللہ ننظموں کا پروگرام جان ہے وہ جہان کی دیکھ کل موجود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کل دوستو تاسو بارک ادار راجی چے حضرت سیدنا ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت دے چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام نمخ کے اس لا اسلام لا اعلان نہ دے شوے تاسو بچتا کوڑ نہ وطائی پلارا بطلئی چرتا انو رستو نہ بتاسو لا آواز راتلو یا محمد نو تاسو بچو رستو او قتل رستو پہ حصو کم نو تاسو بزر واپس بیا کوڑتا را لئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرہ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر ورتاو کا چہ زب لارا زمن لستو مالا سوک آواز لکئی رستو نا چہ یا محمد اچھا زر رستو گورو ما انو بیا سوگنی زماتے پا خدای قسم وی چہ دا سن سلویا معاملہ دا. نو حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورتاوئے چہ دا اللہ پنا ستاسو سرابہ اسم دا سے غلط نہ کیے گئے ولی چہ دا ماتے پا خدای قسم ہوئی تاسو دیر زیاد امانتدار یئی تاسو دا صلہ رحمی کرنے والے تاسو دا خپل دا رشتہ داران و بارہ کے دیر کلے تعلقات ساتا گئے سرا دیر کلے اخلاق سرا رازی و سرا تاسو دیر کلے پس سچ واندے قائم ہے پرشہ انسان ہے. بعد کی نبی علیہ السلام چہ یوزل کور کی نو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو کورتا تشریف راوڑو انو سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو لے طول خبرہ ورتاو کا اور تاسو لے دا ہوئی تاسو داگر دیر غنا زور دوسی آئی اور دیر کل تاسو داگر دوسی آئی نو دا سے بوکی تاسو نبی علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام ورقہ بن نوفل خاصا تاسو دے زان سرا بوز آئی آغا وقت نبوت اعلان نہ شویو بدائے ورطو تاسو خپل دوست آلتا بوز آئی دی کہ نبی علیہ السلام کور کے رادان نہ شو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تاسو زان سرا گئی اور حضرت سیدنا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصا تاسو لاڑی انو پلارے ورطا چہ دا خبرہ کیدا انو تاسو دنو تپوسو کچھ اے ابو بکر زما بارہ کے تاثر دا خبر چاہو کے انو اگئی ورطا عرضو کو چھ یا رسول اللہ دا حضرت خدیجہ رہتا ہوئی تو دوارا ورقہ بن نوفل خاصا لاڑی اور طول خبر مو ورطا بیان کا اگئی ورطا ہوئی چھ اس تاثر چرتا دا آواز راشی اس پوری لادا اسلام اعلان نہ دے شوے نبی علیہ السلام دا خپل نبوت اعلان نہ دے کڑے خو ورقہ بن نوفل ورطا ہوئی چہ اس تاسو خدا سے آواز راشی انو تاسو بزائینا آل تکی ادرے گئی اور طولا خبر با تاسو واو رئی بیا ما خسا راشی انو بیا چہ طولا خبر مواو دا تاسو بیا غی خسا لارئی نو غی ورطا بیا دا ہوئی چہ انشاءاللہ نبی اللہ پاک با تاسو لا دا رسالت اعلان کرو خوشخبری در کئی یعنی تاسو بدا اللہ تبارک و تعالی نبی آئی دا دم رخ کلی خبرہ ورطا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا ہوئے دا
اس کو اگر ہم اردو میں اس کو ٹرانسفر کریں اور اس کو گفتگو کریں کہ حضرت سیدنا ابو میسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہور اسلام سے قبل بعض اوقات باہر نکلتے تو کوئی غیبی شخص پیچھے سے آپ کا نام لے کر یوں آواز دیتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب پیچھے دیکھتے تو کوئی بھی نہ ہوتا، آپ بڑے حیران ہوتے اور دوبارہ گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت سیدنا ابو میسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب میں تنہا ہوتا ہوں تو مجھے ایک عجیب آواز سنائی دیتی ہے، اللہ کی قسم ضرور کوئی معاملہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، خدا کی پناہ، آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کی قسم آپ تو امانت دار، صلہ رحمی کرنے والے اور نہایت ہی سچے انسان ہیں۔ بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو سارا ماجرا سنایا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی گہرے دوست تھے، اور کہا، اے عتیق ایسا کرو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاؤ۔ اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حضرت سیدنا ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس چل دیے۔ راستے میں گفتگو ہوئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے ابو بکر تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا اور یہ باتیں کس نے تم سے کی؟ عرض کیا، حضرت خدیجہ نے۔ چنانچہ دونوں سیدنا ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اب اگر آپ کو آواز آئے تو آپ وہیں ٹھہرے رہیں گے اور مکمل بات سنیں، پھر مجھے آ کر وہ باتیں بتائیں۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا، اور جب دوبارہ ان کے پاس آئے تو انہیں وہ ساری غیبی بات بیان کر دی۔ انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مرسل ہونے کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ کی نبوت کے چرچے ہو رہے تھے۔ وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ساتھ، اعلان نبوت کے بعد ساتھ، ہجرت کے وقت ساتھ، مدینے میں ساتھ، اور تجارتیں بھی ساتھ کی، وقت بھی ساتھ گزارا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بیٹھک ہوتی، صحابہ کرام ہوتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو صدیق اکبر دائیں جانب ساتھ ہوتے، اور تو اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جب بھی ساتھ رکھا اپنے، اور روایتوں میں فرمایا کہ جب قیامت کے لیے اٹھیں گے
اپنی قبروں سے لوگ تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں جانب ہوں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں جانب ہوں گے، دونوں کے ہاتھ پکڑ کر آپ محشر کے میدان کی طرف چل رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ! ایسا ساتھ ملا میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دنیا آخرت اور ہر جگہ بس ساتھ ہی ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیق ہے، صدیق ہے، اور عاشق کے لیے تو امام ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے امام ہیں۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کیا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اگر جو یہ چاہتا ہے، اگر کیا سبھی مسلمان چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو جنہوں نے ان سے عشق کیا ہے ہم ان سے عشق کرنے لگ جائیں، ہے نا؟ ہم غلام ہیں، کہتے ہیں نا غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے، سب سے سچے اور سب سے بڑے عاشق ہیں، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ہم ان کی سچی غلامی کر لیں گے نا، تو یقین کریں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس ایک ذہن بنا لیں، شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے نا، آپ نفل پڑھنے جائیں تو شیطان آ جاتا ہے، آپ نماز پڑھنے جائیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نفلی روزے کیا فرض روزے رکھنے کی کوشش کریں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہم والدین کی فرما برداری کرنے جائیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہم رزق حلال کمانے جائیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ غرض ہے کہ ہم جو کوئی بھی اچھا کام کرنے جائیں تو شیطان تو پڑا ہے نا پیچھے، وہ تو وسوسے ڈالے گا۔ تو جب عشق کی بات آئے گی تو شیطان کیا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تو پیچھے لگا ہوا ہے، آخری سانس تک پیچھے لگا رہے گا۔ تو یاد رکھیں، جب شیطان کا وسوسہ آ جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے معاملے میں، تو اس کو بھی وسوسے کو دور کر دے اور اللہ کی پناہ مانگے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ دامن ہمیں دامن مصطفیٰ تک لے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو آئیے ہم اپنے مبلغ، بزرگ مبلغ کی طرف چلتے ہیں، حاجی رفیق صاحب کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری کیسے فرمائی؟ جی، میرے آقا غم خوار ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غم میں ہو تو ان کی غم خواری، ان کی دلجوئی، ان سے محبت کا اظہار میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح فرمایا؟ جی رفیق بھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڑو ہو کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملنی۔ ماہ رمضان المبارک میں دو بعثت نبوی جو ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وصال مبارک تھی ہو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وصال کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوجھ وزارے غمگین رین منڈیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ڈسنو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے عاشق کے کڑے گوارا تھی سگے تو اللہ اکبر۔ جڈے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ڈسیا کہ منجا آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہو وزارے غمگین تھی ویا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوتے جی لخت جگر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ رسالت میں ساتھ گنی نے حاضر تھیا، نہیں عرض کریا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ منجی لخت جگر آئیں جو غم انشاءاللہ ہی ختم کرنی، اللہ کہ انجے اندر حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی خصلتوں موجود ہیں۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ یار غار ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا۔
تو ہی ماشاءاللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی محبت اتری ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی بارگاہ میں پوتے جی لخت جگر یعنی نے حاضر تھیا نے پچھے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امہات المومنین بنن جو شرف عطا تھی ویو. سبحان اللہ، کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اس کو اردو میں اگر ہم گفتگو کریں تو ماہ رمضان المبارک میں ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً ایک عظیم ساتھی جنہوں نے اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کا ساتھ دیا اور اس کے بعد بھی. آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، گھر کا کوئی فرد، خاندان کا کوئی فرد چلا جاتا ہے تو اس کا غم ایک دل کے اندر آنا ایک فطری سی بات ہے، اور جب زوجہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو یقیناً ایک فطری سی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد بہت غم ہوا اور بہت غمگین رہنے لگے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سچے عاشق، آپ سے حضور علیہ الصلوۃ کا یہ غم نہ دیکھا گیا. آپ رضی اللہ عنہ اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری لخت جگر ہے، آپ کا کچھ غم یہ دفع کر دے گی. ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصلتیں موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب خوش ہیں، کب غمگین ہیں، کب آپ کے دل کو رنج ہو رہا ہے، کب آپ کا دل خوشی میں ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوب طریقے سے جانا کرتے تھے. جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے. قسمت جگانے کو میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کالر ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. نننۍ موضوع چې کومه ده، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د دوی شان چې په یو جمله یا په یو شعر کې بیانولي، انسان به یې څنګه بیانوي. او بیا زمونږ چې هغه بل پروګرام دی ماشاءالله سره عالم تیرا پروانه، هغه هم زمونږ ډېر یادېږي. انشاءالله د هغې سلسله بیا کله شروع کیږي. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے اختر بھائی بتا سکیں گے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا جواب ہے اس کا. ډیره مننه، تاسو موږ له کولو کو پروګرام کې الله تاسو له عزت درکا. تاسو تپوس کړی دی چې په یو جمله کې یا یو شعر کې ډیر ګران سوال دی او آسانه خبره ده که شعر وایي چې هغه اردو کې شعر دی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام وی منلو، لکه د هغې ټولې خبرې ومنلې او هغه وی پېژندل او بیا غیر بله نه دي کتلې. الحمدلله ایمان سلامت سره د دنیا نه تشریف
اڑلے دے بہرحال او کا یو جملہ وای هغه اردو کې یو لفظ راځي ډیر ښکلی لفظ راځي کہ ہم شناس مزاج رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک جملہ یا ایک شعر میں اگر ان کی شان بیان ہو تو کیسے بیان ہو؟ تو میں نے تو وہ شعر کہہ دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے، سبحان اللہ، واہ واہ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم شناس مزاج رسول ہے نا، یعنی ساری ان کی برکتوں کے پیچھے دیکھا جائے تو یہ نکلے گا کہ شروع ہی سے آپ کے ساتھ رہے اور ساری برکتیں ان کو یہ نصیب ہوئی۔ پھر حضرت نے بڑا پیارا یاد دلایا کہ یہ مختلف زبانوں کی وجہ سے مطلب وہ عالم تیرا پروانہ ایک سلسلہ آتا تھا، جی وہ کب شروع ہو رہا ہے؟ تو یہ تو پھر عبدالحبیب بھائی بتائیں گے، یا مجلس جو مدنی چینل کی ہے آپ کا پیغام وہاں تک پہنچا رہے اس پروگرام کے ذریعے، اگر پاسبل ہوا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ تیرا مننا، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، ان کے اس سوال کو اگر میں یوں لوں، پروانے کو چراغ، اللہ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور رسول بس۔ بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ذات مبارکہ ہے، یہی سوچ ہے، اور بس یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے شفیع بھائی کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کون سی 3 چیزیں تھیں جو پسند تھیں؟ سبحان اللہ، جی، ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بڑی توجہ سے سنیے، ماشاء اللہ۔ بہت بہت پیارا موضوع ہے اور اس میں بہت پیاری باتیں ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مابین دوستی اور محبت کا رشتہ قائم تھا، یقین اور کسی غرض کے سبب نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف للہیت والا رشتہ تھا۔ خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عظیم رشتے کو نہایت ہی محبت سے بیان کرتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدی المدینہ کی مطبوعات 46 صفحات 46 پیجز پر مشتمل رسالے عاشق اکبر صفحہ 4 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، مشیر رسول انور عاشق شہنشاہ بار بر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ النظر الیک، ہائے ہائے کیا بات ہے، النظر الیک، وانفاق ما لی علیک، والجلوس بین یدیک، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یعنی پہلا یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہنا، کرتے رہنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہمیشہ۔ تو ماشاءاللہ کتنی پیاری آپ کی 3 پسندیدہ چیزیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آپ کی کیا سوچ ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا، بس یہ آپ کی چاہت ہے۔ اور اس کو کیسے اللہ نے قبول فرمایا نا، کہ غار ثور کے اندر کوئی نہیں ہے نا، آپ ہی دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی شفقت فرمائی، اپنا مال خرچ کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اپنا مال خرچ کرنا۔ آپ تمام سے جو اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ایک دعوت دیتا ہوں۔ آپ کی جیب ہے، یقیناً ہے، اوپر بھی ہوگی نیچے بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ اس میں پیسے بھی ہوں گے۔ آئیے آج نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی جیب سے، میری جیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں کتنے پیسے نکلتے ہیں، ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا آپ کو عزیز اور پسند،
اور آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایسی دعائیں قبول ہوئی تینوں، دنیا جانتی ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ باتیں یہ سب اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ کاش ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ ایسی تڑپ آ جائے، اللہ کرے ہمارے اندر بھی کچھ ایسا اخلاص آ جائے کہ ہمارے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طریقے سے جو یہ آرزو کی آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ کیسے بر آئیں، کیسے پوری ہوئیں، تو آئیے ہم اپنے پختون مبلغ اختر بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی اختر بھائی، آپ بھی اپنی اس میں پختون زبان میں بھی ارشاد فرمائیں۔ ما خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتون کو ډیر ښکلی موضوع دی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نه ته تپوس کو ستاسو خواهش څه دی؟ زما دغه درې خواهشونه دي، زما درې ارمانه دي. څه ارمان دي؟ لومبنی دا چې بس زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښکلې مخ چې کوم ده د دې دیدن کوم. او دویمه خبره دا چې خپل مال هر څه چې کوم دی نبی اسلام باندې زه صدقه کړم. او دریمه خبره چې نبی علیہ السلام په دربار کې زه هر وخت حاضر یم. انو علما وایي چې دا ټولې خبرې الله پاک د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دا خبرې الله پاک قبول کړي. او څنګه قبول کړي چې په سفر کې او که په هزار کې او که په کور کې او همیشه به تقریبا صدیق اکبر تاسو سره او دغه شانتي خپل مال ټولې قربان کړی دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل په روزه کې دنه روزه الحمدلله مزار شریف سره کوم مزار د صدیق اکبر دی. یو ډیره ښکلې خبره مونږه علما کړې ده چې دا درې وړه خبرې په یو غار کې دنه الله قبول کړې دي. څنګه چې غار سور چې کومه واقعه وه هجرت په زمانه کې، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چا دیدار کولو هغه صرف صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ بل څوک نو دیدار د پاره. او خپل مال څنګه خرج کو، ټول نه ډیر چکو مال بندا مالی هغه خپل بندا ځانې هغه ځانې په قربان کو، هغه مارچ ورتا ټک ورکو، زهر ټول په جسم کې رالو، نو دا خپل گویا ځانې په قربان کو. او بیا درېمه خبره چې د نبی علیہ السلام په دربار کې تاسو حاضر وای. اس کو اگر تھوڑا سا اردو میں لے لیں جی 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 بالکل بالکل کہ کس طرح تینوں خواہشیں بھر آئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سفر و حضر میں سرکار کی بارگاہ میں ساتھ رہے، یوں ہی ہر طرح کی مالی قربانی دی. اور اس میں ایک بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں ابو بکر کے مال کو ہمیشہ میں نے اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا، یعنی کسی بڑی سعادت ہے. اور پھر یہ بڑا پیارا جملہ علماء نے فرمایا، اللہ ہمارے علماء پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. ہمارے سور کے اندر یہ تینوں خواہشیں پوری ہو گئیں. دیدار مصطفیٰ کون کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق. جان مال قربان کرنا سب سے بڑی متاع تو اپنی جان ہے نا. کیا بات ہے. سانپ کا ڈسنا ہوا اور یہ ہوا وہ سب قربان کر دیا. اور بارگاہ رسالت میں حاضری کس کی ہو رہی؟ 3 دن 3 راتیں. اللہ اکبر. یہاں تو یہ والا معاملہ ہے کہ جو ایک نظر ایک لمحے کے لیے روزہ انور کی زیارت کر لے اس پر شفاعت واجب ہو رہی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سفر و حضر میں اور رفاقت مصطفیٰ میں اتنا سارا. ایک بڑا پیارا واقعہ خالی عرض کر دوں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے یہ سو نہیں رہے بلکہ پہرا دے رہے اللہ 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 کہ کسی نااہل کو رسول پاک تک پہنچنے نہیں دیتے. اللہ اللہ. کسی نااہل کو یہ سرکار تک پہنچنے نہیں دیتے. مزید ارشاد فرماتے اور ہر چاہنے والے فقیر بے نوا کو حضور اقدس تک پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مزید ارشاد فرماتے ہیں دل بھی جو ہے نا وہ سینے میں مدینہ مدینہ کہہ اٹھے. مفتی احمد یار خان فرماتے تحدیث نعمت کی اور عاجزی بڑی کمال کی. ارشاد فرماتے اور یہ پہرا تا قیامت قائم رہے گا. اس گنہگار مفتی احمد یار خان کہ اس گنہگار نے خواب میں بھی اس کا نظارہ کیا ہے. سبحان اللہ. کہ صدیق اکبر جو ہے وہ
عاشقوں کو بارگاہ رسالت تک پہنچا رہے ہیں اور نااہلوں کو ان سے دور کر رہے ہیں. اللہ اللہ کہنے اللہ. دیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا صدیق اکبر غلام بن کے دے رہے ہیں، اور سرکار بھی پھر اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑ دے. کوئی گستاخ صحابہ ہو، گستاخ کوئی شیخین ہو، رسول پاک ان کو بھی اپنے غلاموں تک نہیں پہنچنے دیتے ہوں گے. یہ بڑی شان ہے ان کی. اور وہ بقول ہے نا کہ سارے وہ کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی جی رہے ہیں. سبحان اللہ. اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ کی بات پر یاد آ گیا کہ کیسی پہرے داری ان کے ذریعے کروا دی گئی کہ ان غیر مسلموں کو کیسے عبرت کا نشان بنا دیا جنہوں نے گستاخی کی کوشش کی. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچے عاشق رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو پڑھیں، سنیں، انشاءاللہ دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے، اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھا دیا. امت کے لیے ایک راہ دے دی، امت کے لیے ایک چراغ جلا دیا. اب اس امت کا کام ہے کہ اس چراغ سے اپنے دلوں کی لو کو جلا لے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہوا جائے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھا دیا. مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان نثار کی غار ثور میں. وہ آپ تو جان دے چکے تھے، سانپ نے جب ڈس لیا اس کا اثر پھیلنے لگا، آپ نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کر دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور اپنے لاب دہن سے آپ کو ایک نئی زندگی بخشی. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک ذریعہ، ایک ایک حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا. مال کا وقت آیا تو مال لٹا دیا، جان کا وقت آیا جان لٹا دی، وقت کا وقت آیا تو وقت بھی دے دیا، اور جب عقل و شعور کے فیصلے کرنے کا وقت آیا تو آپ نے وہ بھی کر کے دکھائے اس امت کو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کا وقت آیا، جب منکرین زکوٰۃ آئے تو ان کا بھی آپ نے فیصلہ فرما دیا، اور جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا بھی فیصلہ فرما دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے ایک ایک حصے میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے وہ ہمیں سکھا دی، ہمیں ہر چیز سکھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امامت پہ کھڑا کر کے امامت سکھا دی، امامت عطا فرما دی. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنا اگر حال دیکھتے ہیں، آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، آج اگر اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو کیا نماز بھی پوری پڑھتے ہیں؟ کیا ہم رمضان اب آنے والے ہیں، کیا رمضان کے روزے بھی پورے رکھتے ہیں فرض ہونے کے باوجود؟ کیا حج فرض ہو جائے تو کیا ہم حج بھی ادا کرتے ہیں؟ کیا اخلاقیات کو اپناتے ہیں؟ کیا ہمارا کردار، ہماری گفتار کیا ایک جیسی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں باتیں ارشاد فرمائی کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟
اگر نہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے. اور یہی فکر دعوت اسلامی ہمیں دیتی ہے کہ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا.